अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानो ताला आपके इस रास्ते में उठने वाले हर कदम को कबूल फरमाएँ और आपके दर्जात बुलंद फरमाएँ, और कुरान मजीद की वो हर आयत जो आप पढ़ें, लिखें और सीखें, अल्लाह सुब्हानो ताला आपको उसे कबूल फरमाए और वो क़यामत के दिन आपकी दर्जात की बुलंदी का बाइस बन जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। आप सबका कुरान मजीद के साथ नया सफ़र शुरू हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इसे बेहतरीन तरीके से पाया तकमील तक पहुँचा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। इस इल्म के लिए जमा होना और इकट्ठे होने वाले लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत थी, उस वसीयत के मुताबिक खुश आमदीद कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग इल्म की तलाश में तुम्हारे पास आएँ तो तुम उन्हें कहना मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम। तो आपका यहाँ आना और मिलकर सुनना ये एक मामूली अमल नहीं है, ये एक काबिल क़द्र चीज़ है, और अमल की तलाश में फ़रिश्ते भी रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक ताला के कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जो फिरते रहते हैं और ज़िक्र की मजलिसों को तलाश करते हैं। फिर जब वो ऐसी मजलिस पा लेते हैं जिसमें ज़िक्र हो तो वो उनके साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपने परों से ढांप लेते हैं, यहाँ तक कि उनसे लेकर आसमान दुनिया के दरमियान की खला यानी खाली जगह भर जाती है, यानी फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते हर तरफ फैल जाते हैं। फिर जब वो मुतफर्रिक हो जाते हैं, यानी पढ़ने वाले अलग अलग हो जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं, तो यानी ऐसी जमात जब अलग हो जाती है और फ़रिश्ते जब आसमान की तरफ चढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उनसे पूछता है कि हालांकि वो खुद भी बाखूबी जानते हैं, वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तो वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि हम ज़मीन में तेरे बंदों के पास से आए हैं जो तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तकबीर बयान करते हैं और तुझसे सवाल करने में मशगूल थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं? वो अर्ज़ करते हैं, वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे हैं, यानी इल्म का हासिल करना। दरअसल हमारा मकसद क्या है? दुनिया कमाना नहीं है, बल्कि अल्लाह को राज़ी करना है, ताकि अल्लाह तबारक ताला हमसे राज़ी हो जाए और जन्नत हासिल करना है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं, नहीं मेरे रब। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, अगर वो मेरी जन्नत को देख लेते तो उनकी क्या कैफियत होती। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, और वो तुझसे पनाह भी मांग रहे थे। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, वो मुझसे किस चीज़ की पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए रब, तेरी जहन्नम से। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? यानी फ़रिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला वो आपकी पनाह तलब कर रहे थे। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए रब, तेरी जहन्नम से वो पनाह तलब कर रहे थे, यानी कि पनाह मांगते हैं हम और जहन्नम से, और जहन्नम के अज़ाब से हम सब बच जाएं। ये डर और ख़ौफ़ हर एक के दिल में होता है कि हर इंसान जहन्नम से बचना चाहता है और अल्लाह से उसकी पनाह तलब करता है। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, नहीं। अल्लाह फरमाते हैं,
تو اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ تو آپ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً میں نے ان کو بخش دیا، جو انہوں نے مانگا میں نے انہیں عطا کیا، اور پھر جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں اے رب ان میں فلاں شخص بہت گنہگار تھا، بہت گنہگار بھی موجود تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یعنی ایسا کوئی شخص جو اس مجلس میں حصہ بن گیا اور اس کو کہیں سے انفارمیشن ملی، اس مجلس میں داخل ہو گیا، ایسی جماعت میں جڑ گیا، ایسے اللہ کے ذکر کی مجلس میں وہ بیٹھ گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ یعنی ایسی مجلس جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، جس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جس میں قرآن مجید سکھایا جاتا ہے، تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے جس میں، تو ایسی مجلس میں شرکت بھی کیا ہے، بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ اور انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت میں نے ناراض کیا ہے، لہٰذا میری تو بخشش ہی نہیں ہے۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بخشش بہت وسیع ہے، بہت وسیع، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ایسے کاموں میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ایسی جو ہے بہترین مجلس کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں تک وہاں پہ ان کو وہ بات بھی نہیں پہنچ پاتی، توفیق نہیں ملتی ہو، ان کو توفیق ملتی ہی نہیں ہے کہ وہ اس ایسی مجلس میں، ایسی جگہوں میں اور ایسی کورس کا وہ حصہ بن سکے جس سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کو ہدایت مل جائے۔ اس لیے آتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ دین کی سمجھ میں قرآن مجید کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، قرآن مجید براہ راست پڑھنا، اس پر غور فکر کرنا اور اس کو اپنے عمل کے لیے مشعل راہ بنانا ایک نہایت عظیم کام ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھنے سے بے شمار فائدے ہیں انسان کو جو حاصل ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کو بار بار سمجھیں اور پوری کوشش کرتے رہیں ہمیشہ۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت آ چکی ہے، کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اس آیت میں قرآن کریم کی 4 صفات کی ترتیب سے بات بتائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کے اندر 4 صفات بتائی گئی ہیں۔ پہلی صفات ہے واعظ، یعنی نصیحت، یعنی یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ یہ نصیحت ہے، نصیحت کہتے ہیں اس کو، جو انسان اس کو توجہ سے اور دنیا سے دل ہٹا کر اللہ کی یاد اور روز آخرت کی طرف اس کو جو ہے یاد کر کے اس کو پڑھتا ہے تو اس کے دلوں میں رقت طاری ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل میں۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ سے اس کو نصیحت ملتی ہے، جب نصیحت ملتی ہے تو پھر وہ اللہ سے جڑتا ہے اور آخرت کے بارے میں سوچتا ہے اور دنیا سے وہ بے رغبت ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کی صفات ہے یہ قرآن شفا ہے، جو دلوں کی بیماریاں
اس کو دور کرتی ہے۔ تو دلوں کی بیماریاں مثلاً ظاہری تو ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک ہے نا، ہر طرح کی گھبراہٹ، الجھن، خوف وغیرہ، اور لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بیماریاں ہیں، مثلاً شرک، کفر، حسد، بغض، خود غرضی، بخیلی، لالچ، جلن، کڑھن، بے چینی، بے سکونی ہے، اس قدر کی جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یہ سب کیا ہے، یہ دلوں کے امراض ہیں۔ ان سب کے لیے بھی کیا ہے، یہ قرآن کریم شفا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یہ روگ اس کے دل سے دور ہو جاتے ہیں۔ تیسری اس کی صفات ہے ہدایت۔ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام فیلڈ یا شعبوں میں پوری رہنمائی کرتا ہے۔ جو شخص اس قرآن پر تدبر کرتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس پر دنیا اور آخرت کے پر اللہ تعالیٰ رحمت کا نزول فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم کی تیسری صفات کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بنائی تو لوگوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلسل کتابیں بھیجی انبیاء کے پاس، اور سب سے آخری کتاب قرآن کریم بھیجی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کو جب پڑھتا ہے انسان، سمجھتا ہے، اس سے جڑتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام فیلڈ میں اس کی رہنمائی کرتی ہے، تمام شعبوں میں، جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، ہر جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ جب ایک مومن بندہ جو ہے اس قرآن کریم کو تھامتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر تدبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے اوپر چھائی جاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کیا ہے؟ سب سے بڑی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، واعظ ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سر بلندی بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سر بلندی بھی فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہدایت ہے، روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا، اور جس نے اس سے غفلت برتی تو وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ قرآن کریم اللہ کی رسی ہے۔ جو اس پر عمل کرتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے اور ہدایت پر ہوتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا تو پھر وہ گمراہ ہو گیا۔ قرآن کریم سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے والوں کے بے حساب فائدے ہوتے ہیں، ان کو بے حساب فائدے۔ تو قرآن پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے شفا بن جاتا ہے، رحمت بن جاتا ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کا قرب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے، فرشتوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، فرشتوں کی معیت یعنی کہ فرشتوں کا ہر وقت ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ تمام مخلوق طالب علم کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والوں کے لیے تمام مخلوق دعا کرتی ہے۔ یعنی طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے اور پڑھتے ہیں اکٹھے ہو کر، تو دنیا کی جو تمام مخلوق ہے، چاہے وہ چیٹی ہو، چاہے وہ مچھلی ہو، یعنی کہ جتنی بھی مخلوق ہے، اور آج سائنس کہتی ہے کہ 48,000 سے بھی زیادہ دنیا میں مخلوق ہیں، کئی ہزار مخلوق ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ ساری کی ساری مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہیں جب طالب علم علم حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والوں کے لیے تمام مخلوق دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ قرآن کی بدولت سر بلندی ملتی ہے۔ یہ قرآن جو ہے جب اس کو کوئی تھامتا ہے تو اس کے ذریعے سے سر بلندی ملتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بدوی صحابہ تھے، جو بالکل دیہاتی گنواڑ، جن کو صحیح سے
पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन जब उन्होंने कुरान करीम को थामा तो अल्लाह ने कैसा उनको सरबुलंदी दी। वो दुनिया में भी सर बुलंद हुए और आखिरत में हुए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उनको खिताब अता फरमाया कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। तो ऐसा हो नहीं सकता, जब कोई कुरान को पढ़े, उसको थामे, उसके ऊपर जो लिखा है अल्लाह ताला ने, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी पे वो अमल करे, तो अल्लाह तबारक ताला उसको दुनिया में भी बुलंदी करते हैं और आखिरत में भी उसको बुलंद दर्जात अता फरमाते हैं। ये इल्म अंबिया की विरासत में से है, अंबिया की विरासत है। ये उलमा जो है अंबिया के वारिस होते हैं, जो आलिम हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं। एक आलिम 1000 आबिद पर भारी होता है। तो इल्म वालों की बहुत फजीलत है। फ़राइज़ अदा करने के बाद अगर कोई इल्म हासिल करने से ज़्यादा अफजल कोई काम नहीं है। यानी इंसान जब अल्लाह के 5 अरकान हैं उनको अदा करे, उसके अच्छे से, उसके इखलास के साथ, उसके बाद जब इल्म हासिल करे तो इससे ज़्यादा अफजल कुछ और है ही नहीं। तो अल्लाह तबारक तआला की किताब कुरान मजीद पढ़ना बहुत ही खुश नसीबी की बात है। तो आप सबको फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। वेलकम स्टूडेंट्स, अहलन व सहलन, मरहबा। तो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम को इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया है, शिफायत का ज़ीना है, शिफायत का ज़ीना है, शिफा का वसीला है। सारे उलूम व फ़नून का सर्व चश्मा और हिकमत से भरा हुआ है। ये अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम को रोशनी वाला, नूर वाला बनाया है। ये इंसानों को अंधेरों से निकाल के उजाले की तरफ ले जाता है, इंसान की बिल्कुल ज़हनियत बदल देता है। एक मजहूल इंसान जब इस कुरान करीम को पढ़ता है तो वो उलूम आलिम कहलाता है, उसका बिल्कुल दिमाग बिल्कुल धो डालता है, जहालत उसकी दूर हो जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने इसे बताया भी है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसमें कोई शक नहीं है। यानी इंसान को, जब इंसान कुरान करीम नहीं पढ़ता है तो हर तरह के उसके दिल में शुकूक और शुबात पैदा होते हैं कि पता नहीं अल्लाह है नहीं है, पता नहीं ये सही है, पता नहीं वो सही है। लेकिन जब कुरान करीम पढ़ता है अल्लाह तबारक तआला उसको ईमान की दौलत देते हैं, उसके दिल से सारे किस्म के शुकूक और शुबात निकल जाते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, और परहेज़गारों के लिए हिदायत हो जाती है। ये हुदल लिन्नास, लोगों की रहनुमा है। अल फुरक़ान है, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला है। अल किताबिल हकीम, हिकमतों से भरी किताब है। हुदम व शिफा, अहले ईमान के लिए हिदायत और शिफा है। अल किताबिल मुबीन, रोशन है, ये रोशन किताब है। ला अलीयुन हकीम, बड़ी फजीलत और हिकमतों वाली है। इन्नहु लकुरान करीम, फ़ी मकनून, फ़ी किताब मकनून, वो बड़े रुतबे वाला कुरान जो महफूज में लिखा हुआ, यानी कि ये कुरान मजीद लोहे महफूज में है। अज़ीम शान कुरान जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है, करार दिया हुआ है। नुज़ूल कुरान के आगाज़ से ही इसकी तालीम और तफ़हीम और नश्र शायत, यानी कि लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, तफसीर और उसकी तजवीद वग़ैरह का सारा ये काम सिलसिला आज उसके स्टार्टिंग से लेके क़यामत तक के लिए जारी है, क़यामत तक की जारी रहेगा। हर इंसान इसमें जितना भी पढ़ेगा उसको लगेगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि जब भी कुरान की आयत है ना, ये मौजज़ा है अल्लाह पाक का। तो इसको पढ़ने से हर बार उसको एक नई चीज़ मिलती है। हर इंसान को जब भी कुरान उसने बार बार वो आयतें पढ़ी हैं, और जब उसको पढ़ता है फिर उसको एक नई चीज़ मालूम होती है, उसको नई चीज़, उसको एक नया नॉलेज मिलता है। ऐसा इल्म होता है कि इंसान इसको पढ़ने से कभी भी सहराब नहीं होता, यानी कि उसका कभी दिल ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहते कि हमारा बहुत दिल भर गया, अब इसको हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये कभी पढ़ने से पुराना नहीं होगा। जितना पढ़ा जाएगा उतना लगेगा कि ये हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं। ये मौजज़ा है अल्लाह ताला का, जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया था। कुरान मजीद उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ुल जलाल वल इकराम का मालिक मुल्क का कलाम है, जो आसमानों के सितारे, सूरज की रोशनी, चाँद की चमक, सितारों की जगमगाहट, ज़मीन की वसअत और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जिसकी अज़मत व रफ़ाअत और किब्रियाई व जलालत का गवाह है, और कलाम का अंदाज़ा मुतकल्लिम की अज़मत और शान से
شان سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس معیار اور پیمانے کے مطابق بھی کلام پاک تمام مخلوق کے کلام سے بلند، بالا اور رفیع و اعلیٰ ہے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ حشر آیت نمبر 59 میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم کا جو بوجھ تھا وہ ایک پہاڑ بھی نہیں سہ سکتا تھا۔ انسانی دل کی جو پہاڑوں کی قوت و طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی حیثیت نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم اور رحمت کے ساتھ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاکیزہ پر اس کو نزول کیا اور ان کو چنا اس کام کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو ہے اندازہ اور اہمیت اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والے کیا ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی صرف فضیلت ہی بیان نہیں فرمائی بلکہ اس کی تفسیر اور تشریح اور اس کا مفہوم بھی سمجھایا نا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر نہیں پڑھنی ہے، لوگوں نے اپنے منمانی باتیں لکھ لی نا، ہے نا، معاذ اللہ استغفر اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آیتوں کی تفسیر بھی بتاتے تھے، ڈیٹیل بھی سمجھاتے تھے کہ اس آیت کے معنی کیا ہے، اس آیت کے مفہوم کیا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس جو لوگوں کے پاس قرآن کریم ہوتا بھی ہے زیادہ تر تو وہ بنا معنی کا ہوتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف آیتیں لکھی ہوتی ہیں، یا بہت اگر ہوا بھی تو لوگ اپنی بیٹیوں کو شادی میں ترجمے والا قرآن تو دیتے ہیں، لیکن ترجمے والا قرآن جو ہوتا ہے اتنی ڈیفیکلٹ اور اتنی مہین اردو لکھی ہوتی ہے کہ اس میں انسان، ایک لڑکی اتنی ٹف اردو پڑھ کے اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک استاد چاہیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین ٹیچر تھے، وہ بہترین ٹیچر تھے اور انہوں نے صحابہ کو آیتیں سمجھائیں، سکھائیں، اس کے معنی مفہوم سکھائے، اور جس کو ہم لوگ کو ڈیٹیل ملتی ہے بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں، کہ جب صحابہ جو ہے ان سے باتیں اور ان سے جو ہے آیتیں پوچھتے تھے کہ اس آیت کا ہمیں مطلب بتائیں، اس کے کیا معنی ہیں، یسألونک عن الأہلہ، اس طرح سے وہ سب سوال بھی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہترین تربیت کی، بہترین تعلیم دی۔ اور یہ قرآن کریم جب انہوں نے تھاما تو بدوی جو صحابہ جو تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہترین خطاب سے نوازا، انہوں نے ان کی پوری زندگیاں بدل گئیں۔ تو جب قرآن کریم کو کوئی تھامتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی ایک بند کمرے میں ایک اگر روشنی جلائی جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کمرے میں اندھیرا رہ جائے۔ تو یہ قرآن اللہ کا نور ہے، اللہ کی ٹارچ ہے، اللہ کی یہ بہترین جو ہے مشعل ہے، مشعل راہ کہتے ہیں نا، ایسی جو راستے سے انسان جا رہا ہے جس میں اندھیرا ہے، لیکن جب اس میں ایک مشعل لے کے چلتا ہے، پہلے زمانے میں لوگ مشعل لے کے چلتے تھے، اور جب مشعل لے کے چلتے تھے تو راستے کی جتنے بھی اندھیرا ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس قرآن کریم کو اس لیے مشعل راہ کہتے ہیں۔ جب انسان اندھیرے راستوں سے نکلتا ہے، جب یہ قرآن کریم کو لے کے ساتھ میں چلتا ہے تو اس کی زندگیوں کے سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کو اپنی زندگیوں کے فیصلے لینے میں بہت آسانی ہوتی ہے، بہت آسانی سے وہ اپنے جو ہے زندگی کے فیصلے لیتا ہے، اور اس کا آسانی ہوتی ہے اس کی زندگی ہمیں اپنی کیسے کاٹنی ہے، کیسے کیا کرنا ہے، کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ اور مومن کی جو قرآن کریم میں حدیثوں میں اس کی جو تشبیہ دی گئی ہے، جو ایک قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ جو مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ نارنگی یا سنترے کی طرح ہے، اس کا ذائقہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا ہے مگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، کھجور کی طرح ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر وہ پھول کے مانند ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ مگر ذائقہ کڑوا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس کے تمے کی طرح ہے، اس کا ذائقہ کڑوا یا پسندیدہ ہے اور اس کی خوشبو بھی کڑوی ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت میں بے شمار احادیث ہیں، تو اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے
کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جو شخص طالب علم کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راستے کو آسان بنا دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اسے سیکھتے سکھاتے ہیں تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو قرآن کریم جب ہم پڑھیں گے ہم اور آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کا وہاں پہ ذکر ہو رہا ہوگا۔ تو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم اور پاکیزہ رزق اور قبول کیے جانے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ علم نافع کون سا علم نافع ہوتا ہے؟ جو انسان کے عقل، شعور، دل، دماغ ہر چیز کو روشن کر دے، اسی حقیقت کے بارے میں آگاہ کر دے اور جس سے انسان عمل بھی کرے، جس سے انسان فائدہ اٹھائے اور پھر دوسروں کو بھی وہ پہنچائے۔ رزقاً طیباً کیا ہوتا ہے؟ طیب رزق یعنی کہ پاک رزق کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق جو پاک صاف، خوشگوار، مزید اور جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو، جو کھانے میں بھی اچھا ہو، جس کے اثرات سے اچھے ہو، جس کو کھا کر انسان قوت حاصل ہو، جس کو انسان کھا کر قوت حاصل کرے، جس کا ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو، یعنی وہ جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، خود بھی حلال ہو۔ عمل متقبلہ یعنی کہ وہ کون سا عمل ہوتا ہے؟ وہ عمل جو قبول ہو، جو قبول ہو چکا ہو۔ متقبلہ کے لفظی معنی ہیں جو قبول کر لیا گیا ہو، یعنی جس کا قبول ہونا یقینی ہونا ہو، جو قبول ہو کر ہی رہے گا، جو قبول کر لیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے عمل کی توفیق دے جو واقعی میں قبول کیے جائیں۔ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، تو ہم بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنا ارادہ کیا کر کے آئے ہیں، قرآن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے دل جو ہے اس لیے ہیں کہ جڑے ہیں، ہم اس لیے اس قرآن کریم کو جڑے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیشہ اپنی نیتوں کو چیک کرنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم قرآن کریم جو پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو کر ہم سے خوش ہو جائے، اور ہم جس کا سوال کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرما دے۔ تو ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت کے طلبگار ہیں، اس کی رضامندی اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے اور آپ سے جو یہ عمل ہے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما دے۔ جیسے صحابہ پڑھتے تھے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو عمل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اسی طرح اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کے ہر احکام کے عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، مل کر پڑھنا پڑھانا آخرت میں مغفرت کا باعث بنا دے اللہ تبارک تعالیٰ، اور آخرت میں ہم سب کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے۔ ہمارا ہم سب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہ جب فرشتے آئیں ہم سب کے پاس تو وہ یہ کہیں، یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، اے نفس مطمئنہ چل اپنی رب کی رضامندی کی طرف، داخل ہو جا جنتوں میں، داخل ہو جا تو جنتوں میں، رب کی رضامندی کی طرف چل، اپنی رب کی رضامندی کی طرف۔ اس طرح سے کیا ہے کہ فرشتے ہم سب کو اللہ کی طرف لے کے جائیں، خوشی خوشی ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلے جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کریم کو ہم سب کی مغفرت کا باعث بنا دے آخرت میں، اور یہ قرآن کریم ہمارے ساتھ ہمارے بعد، یعنی جب ہم دنیا میں ہیں تب بھی ہمارے ساتھ رہے، اور جب ہم فوت ہو جائیں تب بھی ہمارے قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہے، اور جب ہم آخرت میں ہوں اور ہم جنت میں ہوں تب بھی یہ قرآن کریم ہمارے ساتھ میں ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہمارا بہترین ساتھی بنا دے، ایسا ساتھی اس کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے، نہ اس جہاں میں نہ آخرت میں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔